सकता है? तो फिर सामने रहना है। सामने से मुराद समझते हैं? हाँ, जागते रहना है। हालेलुया। बस एक छोटा सा काम करना है आपने। आप भले ही सो जाएं, लेकिन आपके साथ वाला नहीं सोना चाहिए। ठीक है? ये काम आपने लाजमी करना है। आपके जो साथ वाला है उसको नहीं आपने सोने देना। हालेलुया। तो भरपूर तालियों के साथ कलाम खुदा को वेलकम कीजिएगा। आइए मेरे साथ देखिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3रा चैप्टर और उसकी 16वीं आयत से पढ़ूंगा। अब सबका ध्यान चाहिए जी। बड़ी खूबसूरत वर्सेस जो आज खुदा ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमें दे रखी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सबका पूरा ध्यान कलाम की तरफ हो। 16वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत पैगाम यूहन्ना की मार्फत हमें दिया जा रहा है। जो हमने अभी यहां पर पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। खुदा ने क्या किया जी? दुनिया से मोहब्बत भी ऐसी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। कमाल की मोहब्बत है जो उसने दुनिया से रखी, इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इसलिए खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और खुदा ने अपनी मोहब्बत ही में इस दुनिया को हमेशा की जिंदगी दी। उसने अपनी मोहब्बत ही में आपको हमेशा की जिंदगी दी।
اور یہ جو ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملی ہے کس کے وسیلہ سے؟ اس کے بیٹے بخشے جانے کے وسیلہ سے۔ بیٹے بخشے جانے سے کیا مراد لے گئے؟ کوئی بتائے مجھے، بیٹا بخشے جانے سے کیا مراد لے گئے؟ یسوع مسیح مجسم ہوا، اس سے بشریت کو پہنا، ایسے ہی ہے، اس سے بشریت کو پہنا، ایسے بشر ہوتے ہوئے وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا رہا، اس نے بوجھ اٹھائے، اس نے محبت اور گناہ سے معافی کی تعلیم دی، اسے مصلوب کیا گیا، وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بیٹا بخشا جانا کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جن لوگوں کی صرف انہی لائنوں پر سوچ اٹکی ہوئی ہے، جن کے مائنڈ میں یہی چند لائنیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں کہ یسوع مسیح مجسم ہوا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے، ہمارا بوجھ اٹھایا ہے، اس نے محبت کا درس لیا ہے، اس نے گناہوں کی معافی دی ہے، اس نے نجات دی ہے، وہ مر گیا، مصلوب ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ ارے جو لوگ یہیں تک اٹکے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو بیٹا بخشا، وہ صرف یہی بات کہتے ہیں، اور یہ بات کہنے کے سبب سے وہ خود کو دنیا سے الگ جان لیتے ہیں، وہ خود کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے اس نے بیٹا بخشا، کیوں؟ کیونکہ دنیا خراب ہے، اس لیے دنیا کو بیٹا بخشا گیا۔ دنیا بے بس ہے، دنیا مجبور ہے، دنیا غلام لطفت ہے۔ یہ جو بعض لوگ انہی سوچوں میں اٹکے ہوئے ہیں، یہ جو میں بعض لوگ کہہ رہا ہوں یہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ ایک بہن آواسیہ لے رہی ہے، ذرا خیال کیجئے گا، یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا کو بخشا گیا اور خود کو دنیا سے سیپریٹ کر لیا ہم نے، خود کو دنیا سے الگ کر لیا ہم نے۔ لیکن خدا نے انسان سے پیار کیا ہے، خدا نے کیا کیا ہے؟ انسان سے پیار کیا ہے، اس لیے اس نے بیٹا دیا، اس لیے اس نے بیٹا بخشا۔ ہم یہ آیت پڑھ بھی رہے ہیں، کوٹ بھی کی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اور یہ سب محبت کے عوض ہوا ہے۔ اور انسان کی کتاب میں لکھا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پر کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہاللیلویا! اس محبت میں اس نے بیٹا دیا، اور ہم خود کو اس دنیا سے الگ کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ پیغام، آج کا یہ موضوع تم خدا ہو، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے بیٹے دیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ کہتے ہیں تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ خوبصورت بات، ایمان۔ اب جس زندگی کا یہ ایمان ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر، وہ ہلاکت اس کی زندگی میں نہیں، موت اس کی زندگی میں نہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کے تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے
وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ کیسا ایمان ہے؟ وہ کہاں کا ایمان ہے جو ہمیں موت اور ہلاکت سے نکال کر زندگی میں لے آتا ہے؟ شاید بعضوں کا ایمان یہ ہو کہ خدا ایک ہے، نو ڈاؤٹ سچ میں ایک ہے۔ بعضوں کا ایمان یہ ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ایبسولوٹلی رائٹ، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بعضوں کا ایمان ہو کہ یہ انجیل مقدس خدا کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا ایمان ہے۔ لیکن جو ایمان آپ کو ہلاکت اور موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ کس طرح کا ہے؟ کہاں سے آئے گا وہ؟ اصل میں جو ایمان اس دنیا کو رکھنا ہے، اس دنیا میں انسان کو رکھنا ہے، وہ خدا کا ایمان ہے۔ آپ کے ایمان میں شیاطین کے ایمان میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جو باتیں، جن باتوں پر، جن لفظوں پر، جن جملوں پر، جن آیتوں پر آپ ٹکے ہو، آپ کی سوچیں ٹکی ہیں، وہ شیاطین بھی کر رہے ہیں، وہ غیر قومیں بھی کر رہی ہیں، وہ سب ان چیزوں کو مان چکے ہیں اور مان رہے ہیں۔ لیکن جو ایمان آپ کی زندگی میں ہونا ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کہاں سے آ رہا ہے؟ ہلو، سن رہے ہیں سب؟ ایمان کہاں سے آ رہا ہے؟ اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام سنتے ہو تو آپ کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جو ایمان آپ کی زندگی میں مسیح کے کلام کو سننے سے پیدا ہو رہا ہے، اس کو بائبل ایمان کی روح کہتی ہے۔ وہ ایمان کا روح ہے جو آپ کی زندگی میں پیدا ہو رہا ہے۔ ارے اس ایمان کو جو مسیح کے کلام سے آپ کی زندگیوں میں پیدا ہوا ہے، بڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا! اس کی گروتھ بھی ہوگی، اس کی ترقی بھی ہوگی۔ تو مجھے بتائیے، اس کی گروتھ، اس کی بڑھوتری جو ہے، اس کی ترقی جو ہے، وہ کیسے ہوگی؟ کس طرح سے ہوگی؟ جو ایمان مسیح کے کلام سے سننے سے پیدا ہوا ہے، اور سمپل سی بات ہے، جو چیز جس سے پیدا ہوتی ہے اسی سے معمول ہوتی ہے، اسی سے بڑھتی ہے۔ ہاللیلویا! وہ کلام سے بڑھے گی۔ اس لیے کلام کو سننا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری آواز سن رہے ہوں گے، میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ سن رہے ہوں گے، لیکن آواز میں اور لفظوں میں کلام نہیں ہے۔ آواز میں اور لفظوں میں کلام نہیں ہے، ان جملوں میں کلام نہیں ہے، کیونکہ جو کلام آپ مسیح سے سن رہے ہو، اس سے جو ایمان پیدا ہو رہا ہے وہ روح ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں، ابھی بڑے زبردست خوبصورت گیت گائے، مجھے بہت برکت ملی، کیونکہ میں صرف اس شاعری کو نہیں، اس لے اور اس سر کو نہیں، بلکہ اس کے اندر جو کلام تھا اس کو اپنی زندگی میں لے رہا تھا۔
آج ہم سر اور لے کے گیت گانا چاہتے ہیں، لیکن اس گیت کے اندر جو ہمیں کلام دیا جا رہا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا، وہ ایک لاشعوری طور پر ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے اور ہم گا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو کلام ہے جس کے سننے سے ایمان پیدا ہوگا، ایمان کی ترقی ہوگی، ایمان کی بڑھوتری ہوگی، وہ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا گا رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں۔ ہم جس آواز سنتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے بہت سریلا ہے، یہ بھائی لے کا پکا ہے، یہ بھائی گاتا ہے تو مزہ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہماری سوچیں انہی لائنوں اس کے اوپر گھوم رہی ہیں، لیکن جو کلام اس میں سے ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہم سن نہیں پا رہے، کیونکہ کلام کے وسیلہ سے ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ میں ایمان کو محسوس تو کرتا ہوں، لیکن اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس ایمان کو اپنے اندر رکھتا تو ہوں، لیکن جملوں میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وسیلہ سے روح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں قائم ہو رہا ہے، اور روح جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لفظوں سے پروان چڑھیں گے، رٹے لگانے سے پروان چڑھیں گے، تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے کلام کی ضرورت ہے۔ جب بیج کلام کا بویا جائے گا تو اندر سے کیا نکلے گا؟ کلام۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بیج جو ہے وہ امرود کا بو اور اس میں سے سیب نکلے؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو روح آپ کی زندگیوں میں کلام کے وسیلہ سے آیا ہے، اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو لے کر کے چلیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا دوسرا گرنتھی اس کا 3 باب، اور اس کی 3 آیت سے پڑھ دیجیے گا جی، ذرا غور سے اس پیرا کو سنیے گا۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو۔ یہ صرف خادمہ سے ہی ہے؟ ہلو آپ پیچھے جڑیے بہنا چیئر پہ بیٹھیاں، یہ خادموں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں، لفظوں سے نہیں، جملوں سے نہیں، بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال نہیں کر سکے، کچھ کہنا تو دور کی بات، کچھ بولنا تو دور کی بات، کہتا خیال نہیں کر سکے، اس لائق نہیں ہے۔
کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، اور جس نے ہم کو کیا لکھا ہے؟ نئے عہد کے خادم ہونے کے ذرا لائق ایک آواز میں پڑھیے گا، خادموں پڑھیے گا، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، جی لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ جی لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا، روح زندہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لفظوں میں مسا ہوتا ہے، زبانوں میں مسا ہوتا ہے، انگریزی میں مسا ہوتا ہے، اردو میں پشتو میں مسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خادم پنجابی میں کلام سنا رہا ہو، پتہ نہیں کی کہہ رہے، سانو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کوئی اردو میں سنا رہا ہو، پتہ نہیں سمجھے، سانو تو انگریزی آندی ہے، وہی سمجھ آتی، سانو تو اردو آندی، اس دی سانو تو کوئی مسا نظر نہیں آیا، سانو تو پتہ نہیں چلے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لفظوں کے پیچھے لگے، لفظوں کو سن رہے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بھائی اپنی بیوی سے اس کی ناراضگی ہو گئی، اس کی بیوی اس سے غصے ہو گئی، وہ اس سے غصے ہو گیا، چند گھنٹوں منٹوں یا دنوں کہہ لو کے بعد بیوی کو احساس ہوا اور اس نے اپنے شوہر سے کہا سوری۔ کیا کہا؟ ہلو بھائی تسی بھی کہتے ہو ہلو، بولتے ہو سوری؟ بہنیں بولتے ہو سوری؟ سوری۔ لیکن وہ شخص، وہ شوہر، وہ خوش نہیں ہوا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس سے کہا سوری نہیں، بلکہ یوں بولو کہ مجھے معاف کر دو۔ کہتی یہ نہیں بولو گی، یہ نہیں بولو گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنی زبان میں بولتے ہو تو اس میں آپ کا انر جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے۔ لیکن ہم لفظوں سے سب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جملوں سے سب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے دن غلطیاں کرتے ہیں، خداوند سوری، خداوند سوری، خداوند سوری، ایسے نو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارے جب تک آپ کی ذات اس میں انوالو نہیں ہوگی، جب تک آپ کا انر اس میں انوالو نہیں ہوگا، معافی نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی۔ اس بیوی کی طرف پھر کہہ دو نہیں میں نہیں کرتا۔ تو اس لیے پولس رسول ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا، روح کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے اگر لفظ نہیں ہوں گے تو سنو گے کہاں سے؟ اگر آواز نہیں ہوگی تو سنو گے کہاں سے؟ کیا آپ اس کے محتاج ہیں؟ ہلو، لاجیکلی یہ بات ہے، ان کا کہنا ٹھیک ہے۔ اب میں لفظ بول رہا ہوں، جملے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ اگر بولوں گا نہیں تو سنو گے کہاں سے؟ لفظ نہیں بولوں گا تو سنو گے کہاں سے؟ جملے نہیں بولوں گا تو سنو گے کہاں سے؟ لیکن پولس رسول کہتا ہے تجربے سے معلوم کرو۔ ہاللیلویا، تجربے سے معلوم کرو۔ کیسے سنو گے؟
अरे जब आप उसकी हजूरी में आओगे, उसके कदमों में झुकोगे, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुन लोगे। हालेलुया। क्योंकि रूह बोलेगा आपके साथ, रूह जिंदा करता है, रूह मुखातिब होगा आपके साथ। उसकी हजूरी में जब आप आओगे तो खुदा का रूह आपके साथ होगा। और उसने तो यह भी यहां तक कह दिया, जब तुम्हें अदालतों में घसीटा जाएगा, जब तुम्हें हुक्मरानों के सामने पेश किया जाएगा, तो कुछ मत बोलना। क्यों? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? खुदा का रूह तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इसलिए लफ्जों के पीछे मत चलो। अगर खुदा का ईमान रखना है तो जुमलों के पीछे नहीं, बल्कि उस कलाम को जो सुनने से पैदा हो रहा है, उस कलाम को अपनी जिंदगी में रखो, जो मसीह ने आपके साथ किया है। क्योंकि उसने कहा है, मेरी बातें रूह है और जिंदगी भी। हालेलुया। उसकी बातें रूह है और जिंदगी भी है। और यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो हम जांचना चाह रहे हैं कि जो उस पर ईमान लाता है वो हलाक ना होगा, बल्कि क्या क्या पाएगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। अरे हमेशा की जिंदगी उस कलाम ही में मिलेगी आपको। जो कलाम आप मसीह का सुनते हो, उसके अंदर ही हमेशा की जिंदगी है। उस पर मौत जो है वो गालिब नहीं आ सकती, उस पे हलाकत जो है वो गलबा नहीं पा सकती। क्यों? क्योंकि उसने इस नेचर को, इस फितरत को बदल दिया है। वो माफूक है, वो माफूकुल फितरत है, वो फितरत से हटकर है। ये फितरत में है कि हम लफ्ज सुने, जुमले सुने, फिर बात समझ में आए, लेकिन वो फितरत से हटकर है, वो नेचर को बदलने की कुदरत रखता है। क्या लिखा है? अज़ल में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुदा था, वो अज़ल में खुदा के साथ था। अरे मुझे बताओ, कोई था दूसरा, कोई था तीसरा, कोई था चौथा जिसको सुनाया जाता, जिसको बताया जाता, जिसको समझाया जाता? वो कलमा ही था। लिखा सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पैदा हो गई? उससे कहा और होता चला गया, क्योंकि वो कलमा है और उस कलमे में ये कुदरत है, ये मसा है, ये मामूली है, ये हजूरी है। जहां वो होता है वो खुद से काम करता है। हालेलुया। वहां इंसानी अकल जो है वो तंग है, इंसानी अकल जो है वो कमजोर है, और उसको बाइबल कहती है वो बेवकूफी है। हम अपनी अकल से चलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हमारी कोई लियाकत नहीं है कि हम कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिससे हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादिम नहीं, बल्कि रूह के, क्योंकि रूह जिंदा करता है। हालेलुया। रूह क्या करता है? जिंदा करता है। इसलिए लफ्जों से निकले और उस जिंदगी को पाए जो यीशु मसीह के वसीला से आपकी जिंदगियों में रख दी गई है। और यह जिंदगी आपको लफ्जों ने नहीं दी,
آپ کو جملہ نے نہیں دی, آپ کے رٹے رٹائے آیاتوں نے نہیں دی, بلکہ یسوع مسیح کے کلام نے آپ کو دی ہے, کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا ہے میری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی. ہاللیلویا, اس سے صاف کہہ دیا ہے. اس لیے اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے, اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کیسے ملے گی یہ؟ ہاں جی, یوحنا کا پہلا خط نکالیے گا. یوحنا کا پہلا خط, اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا. جی میں سب کی توجہ یہاں چاہوں گا. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, اس زندگی کے کلام کی بابت جو ازل سے, یہ زندگی کہاں سے تھی؟ ہلو, یہ زندگی کہاں سے آئی؟ ازل سے. جی, اور جسے ہم نے سنا, کہتا اسے سنا. زندگی کو سنتے ہو؟ ہم تو لفظ جانتے ہیں زندگی, ہم تو لفظوں میں پرو کے رکھتے ہیں زندگی. جی, اور اپنی آنکھوں سے دیکھا, اسے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا. ہمیں تو لفظوں میں نظر آتی ہے, لیکن وہ کہتا نہیں, غور سے دیکھا. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ تو موافق الفطرت ہے, نیچر سے ہٹ کے ہے, جو دکھائی دے رہی ہے, جو نظر آ رہی ہے. جی, اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. ایک اور بات, اسے چھوا, اس زندگی کو چھوا. نہ صرف دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اسے چھوا. کبھی چھوا اس زندگی کو؟ ہلو, کبھی چھوا اس زندگی کو؟ نہیں. انہاں پتا 12 سال دی جڑی عورت سی, خون جاری سی, انہیں چھویا. کبھی آپ نے چھوا اس زندگی کو؟ کبھی سنا اس زندگی سے؟ کبھی دیکھا اس زندگی کو؟ جبکہ کلام خدا ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ازل سے تھا, جسے ہم نے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا, یہ زندگی ظاہر ہوئی. اور صرف چھونے کی حد تک نہیں, دیکھنے کی حد تک نہیں, سننے کی حد تک نہیں, بلکہ وہ روبرو ظاہر ہو گئی, ہمارے سامنے آ گئی. لیکن کہاں نظر آئے گی, کہاں دکھے گی؟ جی پڑھیے گا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں, اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تو میں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی. کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ. ہلو, کس کے ساتھ تھی؟ باپ کے ساتھ. یعنی یہ زندگی جو ہے وہ ازل سے باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. ہم پر ظاہر ہوئی. کیا لکھا ہے بورڈ پہ؟ کیا لکھا ہے؟ ہلو, پڑھ نہیں رہے, کر رہے ہیں. کس طرح یہ جملہ کہ یہ تو لفظ لکھے ہیں, کیسے قبول کریں, کس طرح مان لیں؟ پادری صاحب اسی نے پتہ نہیں کی کر رہے, تسی سانو خدا بنا ڈے ہو. تانوں تو پتہ ہی نہیں ساری زندگی کہندی دی ہے, اسی کی کچھ کرنا جا کے کی کچھ کر کے آئے ہیں. انہی چیزوں میں, انہی لفظوں میں, انہی باتوں میں گھوم رہے ہیں, انہی لائنوں پر چل رہے ہیں. تو تسی کہندے تم خدا ہو. کیسے قبول کر لیں, کیسے مان لیں؟ ارے یہ ہمیشہ کی زندگی جو باپ میں تھی, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ہاللیلویا. یہ زندگی جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک
ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو مجھے بتائیں یہ زندگی خدا ہے کہ نہیں؟ ہلو، یہ زندگی خدا ہے کہ نہیں؟ ارے جس کی بابت آپ سن رہے ہو وہ ازل سے ہے۔ ازل سے کون ہے؟ خدا، اس کا کلمہ۔ اور کہتے ہیں اس کو ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے، چھوا ہے، بلکہ یہ زندگی ظاہر ہوئی ہے۔ آگے پڑھی گا ٹائم بھی جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے سنا اور دیکھا ہے، یعنی جس زندگی کو ان شاگردوں نے سنا ہے، یوحنا نے دیکھا ہے، اسے چھوا ہے، اسے محسوس کیا ہے، کہتے ہیں اسی کی تمہیں خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو۔ تم بھی ہمارے کیا ہو جاؤ؟ تم بھی ہمارے کیا ہو جاؤ؟ شریک ہو جاؤ۔ اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ ہماری شراکت کس کے ساتھ ہے؟ باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہاللیلویا! کتنے لوگوں کی شراکت ہے اس کے ساتھ؟ تو پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہاتھ اٹھانا آسان ہے، بات سب دھیانوں کی بات، لیکن وہ عمل کرنا بھاری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیسے کہیں ہم؟ کس طرح سے بولے ہم؟ کس طرح سے بیان کریں ہم؟ ارے یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کو جب آپ لوگے، اس زندگی میں جب آپ رہو گے تو ابد تک جیتے رہو گے، پھر نہیں مرو گے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ جو اب زندہ ہے تو پھر نہیں مرنے کا۔ تو آپ اس میں شریک ہو، آپ بھی پھر نہیں مرنے کے، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک اور انسان کے پاس بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، جن کو میں نے سٹارٹ میں کہا باز، یہ باز تعداد میں بہت زیادہ ہے، ضروری نہیں یہاں چرچ میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر، اس پوری دنیا میں، وہ بھی زندہ رہیں گے اب تک، لیکن عذاب کے اندر لکھا وہاں کا کیڑا نہیں مرے گا، وہ دوزخ میں رہیں گے، اس عذاب والے حصے میں جلتے رہیں گے ازل تک۔ وہ بھی نہیں مریں گے، وہ بھی جئیں گے، لیکن اس کیڑے کے ساتھ، اس عذاب میں، اس دوزخ کے اندر۔ لیکن آپ کی شراکت اگر خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہو گئی ہے تو آپ ابد تک جئیں گے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آپ اس عذاب کے حقدار نہیں ہیں، موت آپ پر غالب نہیں آئے گی، ہلاکت آپ پر غالب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان لے آئے ہو۔ کیونکہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی لاتا ہے، اس پر موت کا کچھ اختیار نہیں ہے، موت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ ارے جب آپ اس زندگی کے کلام کو جو ازل سے ہے قبول کر لیتے ہو، اسے مان لیتے ہو، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہو، اپنی زندگی میں لے لیتے ہو، جو بیٹا آپ کو بخشا گیا ہے اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہو، تو یقین جانیے آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اور مجھے بتائیں جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو ابھی میں بول رہا ہوں، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ہلو، وہ کیا ہے؟ خدا سے کتنے لوگ پیدا ہوئے ہو؟ کون کون پیدا ہوا ہے؟ تو جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ خدا
ارے خدا سے خدا ہی پیدا ہوگا، ذات الہی ہی پیدا ہو۔ کیسے سوچ لیتے ہو؟ نو، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ پھر اس پیدائش کا جو نئے سرے سے ہے اس کا انکار کر رہے ہو۔ ارے یہ پیدائش جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، کسی مخلوق سے پیدا نہیں ہوئے ہو، کسی فرشتے سے پیدا نہیں ہوئے ہو، کسی اور شے سے پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ زندہ خدا کے روح سے، اس سے پیدا ہو، نئے سرے سے۔ تو جب اس سے پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ زندگی ظاہر ہوئی۔ ہاللیلویا! جب اس سے پیدا ہوئے تو زندگی ظاہر ہوئی، جب اس سے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے۔ یہاں کے 5ویں چیپٹر میں کیا لکھا ہے ذرا دیکھیے گا۔ پانچویں چیپٹر کی 39ویں آیت جلدی سے پڑھیے گا۔ جی انجیل یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 39ویں آیت۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں جی تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ ارے کتاب مقدس میں ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی مل جاوے، ابدی زندگی مل جاوے، لیکن یہ کتاب مقدس کہتا ہے یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس ہاں جی آنا نہیں چاہتے۔ یہی حال ہے۔ کتاب چ لکھے ہوتے ہیں بھائی صاحب تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، بائبل جتنا لکھے ہے، پر اسی کے مان لیے یسوع یہی تو کہہ رہا ہے آنا نہیں چاہتا۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یوحنا کے 10ویں چیپٹر میں آ جائیے گا، 34ویں آیت سے۔ اب یسوع لوگوں کو جواب دینے جا رہا ہے جو اسے اپنی زندگی میں لینا نہیں چاہتے، جو اس کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ جی یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جی یسوع مسیح نے کیا ریفرنس دیا؟ زبور 82 کا۔ اس سے کہا کیا تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ یہ لفظاں دے پیچھے پے نا، جڑے جملیاں دے پیچھے پے نے، جڑے آیتاں دے پیچھے پے نے، انہاں نوں بھی خدا کی دس رہا تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے، تہاڈی شریعت چ لکھیا ہے کہ تم خدا ہو۔ جی جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ تو مجھے بتائیں یہاں بیٹھی جماعت میں کتنے لوگوں کے پاس کلام آیا؟ ہلو آمین ہاللیلویا۔ تو آپ کو اس نے کیا کہا کہ تم خدا ہو؟ ہاللیلویا۔ کلام زندگی میں رکھو، کلام کے بغیر آپ کچھ نہیں، کلام کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، کوئی آپ کی شکل و صورت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے آپ خدا ہو، اور خدا کیسے؟ کیونکہ آپ اس میں لگائے گئے ہو۔ ہاللیلویا۔ آپ اس ذات میں لگائے گئے ہو، اس لیے لپالک بیٹے ہو۔ لیکن اس میں سے جو نکلا ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، لیکن ہم جو ہیں وہ لگائے گئے اس ذات میں، اس خدا میں، اس زندگی میں لگائے گئے۔ لگائے جانے کے سبب سے
اس نے ہمیں پھر بھی ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ لکھا ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اس نے اپنا روح جو ہے وہ ہمارے اندر رکھ دیا، اور لکھا ہے خدا روح ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس سے اپنا روح اپنے اندر رکھ دیا، اور اپنا روح رکھنے کے سبب سے کیا ہوا؟ جب اس ذات الہی میں شریک ہو گئے، اس میں لگائے گئے، تو اس کی جتنی بھی وراثت ہے، اور غور کیجئے گا، اس کی جتنی بھی وراثت ہے، کس کی؟ یسوع مسیح کی جتنی بھی وراثت ہے وہ کس کی ہے؟ ہلو، وہ کس کی ہے؟ نہیں بننا، نہیں بننا۔ بھائی صاحب اسی تو لفظ سنن دے ہیں، اسی تو جملے تے آیتاں پڑھن دے ہیں، تسی جڑا کلام دے رہے ہو تے اسی لائی نہیں رہے، کیسے مانے؟ اس کی جتنی بھی وراثت ہے وہ کس کی ہے؟ ہاں بھائیو، کس کی ہے؟ ہماری۔ اور بعضوں نے تو یہ سوچ بنا لی کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، ذات الہی میں شریک ہو گئے، اس کے فرزند بن گئے، بیٹے بن گئے، اس کی وراثت میں شامل ہو گئے، اور اس میراث میں جو کچھ بھی ہے، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے سمندروں کے خزانے، عزت، دولت، شہرت، یہ بھی آپ کو وراثت میں مل گئی، ایسا ہی ہے؟ کچھ کہتے ہیں یس، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا ہے۔ وہ وراثت اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ ارے وراثت میں جب آپ کو خدا مل گیا، اور خدا کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو وراثت میں آپ کو ملی ہے، ارے یہ مادیت کی چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے۔ جانتے ہیں وراثت میں کیا مل گیا؟ سب سے پہلے ہلو، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر وہ ہمارے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور وراثت میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو ملی ہے وہ ہے فضل، وہ ہے سچائی، وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے راست بازی۔ کہتے آسمان دیا چیزاں کیڑیاں نے جنہاں دی تلاش کریے، سان تو پتہ ہی ہوئی۔ رکھو پاکیزگی خدا کی اپنے اندر، رکھو راست بازی خدا کی اپنے اندر، رکھو وہ فضل جس میں شریک ہوئے ہو، رکھو وہ ذات جس میں لگائے گئے ہو۔ یہ آسمان کی چیزیں، یہ آپ کو وراثت میں ملی ہے، یہ آپ کو وراثت میں ملی۔ اور بھی بڑی بات کہ آپ کو وراثت میں الوہیت مل گئی۔ ہاللیلویا، لکھا ہوا الوہیت سے معمور ہے، سب کچھ ہے اس وراثت میں، اس خدا میں جو آپ کو اس نے بنا دیا۔ لیکن اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور دیکھیے، کلام ہے، راست بازی ہے، پاکیزگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ذات الہی ہے۔ یا وہی باتیں جو بعض لوگ سوچتے ہیں، زندہ وہ بھی رہیں گے، عذاب میں زندہ آپ بھی رہیں گے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ سوچیے، غور کیجیے، خیال کیجیے، توجہ دیجیے، غور سے سنیے اسے، دیکھیے اسے، چھوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی باپ میں تھی، اور یسوع مسیح نے ہم پر ظاہر کی ہے۔ الوہیت کی ساری معمولی اسی
में मामूर होकर हम में सकूनत करती है। Please, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरा शुक्र। Oh, glory, तेरा शुक्र। चल लम्हे खामोशी के साथ बोलिए मत, सुनिए उसे, देखिए उसे। जब उसकी हजूरी में आओगे तो लफ्जों के बगैर भी बहुत कुछ मिलेगा, जुमलों के बगैर भी बहुत कुछ मिलेगा। प्लीज, हालेलुया।